बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मारकाए करब बला में सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा, आपका नज़रिया क्या था और अहले सुन्नत व जमात का आपके नज़रिए के हवाले से, इमाम हुसैन पाक के मुवक्क़फ़ के हवाले से अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है, इस पर सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7 हिस्सों में इस उन्वान पर कलाम किया कि क्या यजीद खिलाफत का अहल था। आज इसके दूसरे हिस्से पर हम कलाम करेंगे कि यजीद खिलाफत का अहल न था, जो कि हम तफसील के साथ इससे पिछली नशिस्तों में आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और उन सारे हिस्सों की तफसील और वीडियो के लिंक्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाअल्लाह ताला दे देंगे। हमने ये साबित किया कि जब यजीद खिलाफत का अहल न था तो फिर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद को वली अहद क्यों मुकर्रर किया। ये आज का हमारा सवाल है, हमारी गुफ्तगू का उन्वान है और इस पर बड़े तहम्मुल के साथ हम कलाम करेंगे और अकीदा अहले सुन्नत व जमात आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ हासिल करेंगे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपने यजीद को अपनी जिंदगी में वली अहद मुकर्रर किया और यजीद के हक में बैअत लेने का सिलसिला शुरू किया। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस मुवक्क़फ़ और इस नज़रिए पर कलाम करने के लिए हम गुफ्तगू के 2 उन्वान बनाते हैं। पहला ये, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद को वली अहद मुकर्रर किया। आपका ये फैसला, आपका ये नज़रिया दुरुस्त था या कि गैर दुरुस्त। और दूसरा सवाल ये कायम होता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद को जो वली अहद मुकर्रर किया वो फ़कत और महज बेटा होने के नाते हवसे इक्तदार के सबब मुकर्रर किया कि इक्तदार जो है वो अपने ख़ानदान में रहे, इस नीयत से वली अहद यजीद को मुकर्रर किया, या हज़रत अमीर मुआविया ने नेक नीयती से इत्तिहाद उम्मत के लिए यजीद को वली अहद मुकर्रर किया। ये 2 सवाल हैं। इस पर बड़े मुख्तसर मगर हम इजमालन गुफ्तगू करेंगे हवाला जात के साथ। पहली बात ये कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद को जो वली अहद मुकर्रर किया, ये फैसला दुरुस्त था या गलत। याद रखें, जहाँ तक यजीद ने कमो बेश 3 साल तक हुकूमत की, यजीद के 3 साला दौरे हुकूमत को देखा जाए और यजीद की गैर दानिशमंदी, लाउबालीपन, लादानियत और उसकी जो खबास्तें हैं और अंदाज़े हुक्मरानी है, उसको अगर देखा जाए, मसलन यजीद ने हुक्मरान बनते ही नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 72 रफ़ाकाए किराम समेत जुल्म सितम से शहीद किया। फिर इसी यजीद ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर मदीना मुनव्वरा के ऊपर चढ़ाई की। जब गलबा पा लिया तो 3 दिन तक मदीना मुनव्वरा अपनी फौज के लिए मुबाह कर दिया और उन 3 दिनों में यजीद की फौज ने मदीना मुनव्वरा की हुर्मत को पामाल किया। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर घोड़े बांधे गए, नमाज को मुअत्तल कर दिया गया। मदीना मुनव्वरा के 82 कई 100 सहाबा इकराम को शहीद किया। वहां रहने वाले कई हजार गैर सहाबा मुसलमानों को शहीद किया। 1000 के करीब दुख्तराने इस्लाम के साथ बदबख्ती की गई कि उन्होंने कंवारेपन के बावजूद 1000 बच्चियों ने बच्चे पैदा किए। इस हद तक बदबख्ती का इजहार किया। फिर यही यजीद
مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے وہاں پر سنگ باری کی اور یزیدی فوج کی سنگ باری سے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے غلاف کو آگ لگ گئی۔ یہ 3 واقعات یزیدی دور حکومت کے اتنے نمایاں ہیں کہ ان واقعات کو دیکھا جائے اور یزید کے دور حکومت پر سرسری نظر ڈالی جائے تو بندہ اس کے کافرانہ انداز حکومت کو دیکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کا یہ فیصلہ اور آپ کا یہ نظریہ یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کا یہ درست ثابت نہ ہو سکا۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعظیم کو واجب کیا ہے اور صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا، طعن و تشنیع کرنا اور صحابہ کرام کو گالی دینا اور صحابہ کرام کے بارے میں برا گمان کرنا یہ منع کیا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کو صحابی رسول ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ کا موقف تھا، یہ جو نظریہ تھا یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کا، اگرچہ یہ درست ثابت نہ ہوا اور اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ سے خطا سرزد ہوئی، مگر چونکہ آپ صحابی رسول ہیں اور صحابہ کی تعظیم کرنا واجب ہے اور ان پر طعن و تشنیع کرنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ حرام ہے، لہذا حضرت امیر معاویہ کی خطا کو خطائے اجتہادی سے تعبیر کیا گیا اور امت کو حکم دیا گیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ کی شان میں کوئی گستاخی، طعن و تشنیع نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صحابی رسول ہیں۔ لہذا پہلا سوال یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، یہ فیصلہ درست تھا یا غلط؟ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خطا پر مبنی تھا اور صحابی رسول ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ خطا خطائے اجتہادی ہے اور آپ پر طعن و تشنیع کرنا حرام ہے اور آپ کی تعظیم کرنا واجب۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو ولی عہد جو مقرر کیا تو کیا یہ بیٹا ہونے کے ناطے ہوس اقتدار کے سبب مقرر کیا کہ اقتدار میرے خاندان میں رہے، یا حضرت امیر معاویہ کی نیت نیک تھی؟ اس پر مختصر جواب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو قدم اٹھایا یزید اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنے کا، یہ نیک نیتی پر قدم اٹھایا، آپ کا یہ اقدام نیک نیتی پر، خلوص پر اور امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد پر مبنی تھا، اور آپ یزید کو خلافت کا حقدار سمجھ رہے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ اگر یزید کو ولی عہد مقرر نہ کیا گیا اور اس کی بیعت نہ لی گئی اور اس کو حکمران نہ بنایا گیا تو جو بنو امیہ ہیں وہ شاید کسی اور کی اقتدا میں اور کسی اور کی خلافت میں وہ متفق نہ ہو سکے اور امت پارا پارا نہ ہو جائے اور جھگڑا کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ امت کے وسیع تر مفاد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قدم اٹھایا، اگرچہ یہ قدم درست ثابت نہ ہو سکا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ صحابی رسول ہیں، ان کی نیت پر شک کرنا یہ جائز اور درست نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ بات بطور قانون یاد رکھیں، بطور قانون یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا صحابی رسول ہیں۔ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا تو ثابت ہے مگر حضرت امیر معاویہ کا کفر ثابت نہیں ہے۔
صحابی ہونا ثابت ہے، کفر ثابت نہیں. اٹ مین کہ آپ صحابی رسول ہیں، پہلی بات. دوسری بات، جب صحابی رسول ہیں اور کفر ثابت نہیں، تو پھر صحابی رسول ہونے کی وجہ سے اللہ کے قرآن نے صحابہ کرام کی جتنی عظمتیں بیان فرمائی ہیں وہ ساری عظمتوں کے حضرت امیر معاویہ حامل ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں صحابہ کرام کی جتنی شانیں بیان فرمائی ہیں وہ ساری شانوں کے حضرت امیر معاویہ حامل ہیں. ان ساری عظمتوں کی حضرت امیر معاویہ حقدار ہیں، اس لیے کہ آپ کی صحابیت تو ثابت ہے لیکن کفر ثابت نہیں. یہ اہل حق کا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. دو باتیں، یعنی آپ کی صحابیت ثابت ہے، کفر ثابت نہیں. قرآن نے جتنی عظمتیں صحابہ کرام کی بیان کی ان عظمتوں کی حضرت امیر معاویہ حامل ہیں. حدیث پاک میں جتنی عظمتیں آئیں وہ ساری عظمتیں حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہیں. نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار عظمتیں بیان فرمائیں، جن میں سے 2 حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں. پہلی حدیث معروف حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیم و مہدیم وہدی بہی. اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور معاویہ کے سبب لوگوں کو ہدایت عطا فرما. حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ، اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے آقا نے دعا کی. اب یہ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن غریب. اس حدیث کا درجہ حسن غریب کا ہے. اور میں عرض کروں، یہ تو حسن غریب ہے نا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ فضائل میں، مناقب میں، ترغیب میں اور ترہیب میں تو ضعیف حدیث بھی قبول ہے، چہ جائے کہ یہ حدیث پاک تو حسن غریب ہے. جب فضائل میں آپ ضعیف حدیث کو بھی قبول کرتے ہیں تو پھر حسن حدیث کو حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں کیوں قبول نہیں کرتے؟ دوسری حدیث پاک حضرت امیر معاویہ کے لیے مجمع الزوائد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وواقیہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. قرآن نے جتنی عظمتیں بیان کی صحابی رسول کی وہ ساری آپ کو حاصل ہیں. حدیث نے جتنی فضیلتیں بیان کی صحابی رسول کی وہ آپ کو ساری حاصل ہیں. میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی. ان ساری حدیثوں کی موجودگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوس اقتدار کا الزام لگانا یہ درست ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تو پھر بغض صحابہ کی بو آئے گی. یہ کہنا صحابی رسول بھی ہیں، قرآن عظمتیں بیان کر رہا ہے، حدیث عظمتیں بیان کر رہی ہے صحابی رسول کی. حضرت امیر معاویہ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت دعا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر بھی اگر کوئی کہے کہ انہوں نے فقط اقتدار اپنے خاندان میں رکھنے کے لیے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اٹ مین کہ یہ جو یہ سوچ رہا ہے اس کے دل میں بغض صحابہ موجود ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیال میں، اپنے اجتہاد، اپنی رائے اور اپنی سوچ کے مطابق امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے لیے، خون ریزی سے بچانے کے لیے اور امت کے وسیع تر مفاد میں نیک نیتی سے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا.
یہ الگ بات ہے کہ ان کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا یا نہیں ثابت ہوا، مگر اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہوں نے امت کے وسیع مفاد میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ اور یہی موقف بیان کرتے ہیں علامہ عبد الرحمن بن خلدون، یہ عظیم مورخ ہیں، فقیہ ہیں، فلسفی اور سیاستدان ہیں، اور آپ کا وصال ہوا 808 ہجری بمطابق 1406 عیسوی کے اندر۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بنو امیہ اس وقت اپنے سے باہر کسی کی خلافت پر راضی نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف قریش کا بلکہ پوری ملت کا سب سے بڑا با اثر اور طاقتور گروہ بن چکا تھا۔ ان نزاکتوں کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی سے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ آپ کی نیک نیتی کے 2 ثبوت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا ثبوت، اسے البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ منبر پر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یزید کو اہل ہونے کی وجہ سے ولی عہد بنایا ہے تو اس ولایت کی تکمیل فرما، اور اگر میرا یہ کام اس لیے ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، بیٹا ہے میرا، تو پھر اس کام کو کبھی بھی پورا نہ فرما۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں چور ہوتا تو بھرے مجمع میں برسر منبر یہ دعا کبھی نہ کرتے۔ نیک نیتی کا دوسرا ثبوت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت یزید کو جو وصیت فرمائی، اور الکامل فی التاریخ کے اندر علامہ ابن اسیر نے یہ نقل کی، کیا آپ اپنے بیٹے یزید کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین بن علی سادہ مزاج آدمی ہیں، اہل عراق انہیں یقیناً حجاز سے نکالیں گے، اگر یہ تمہارے خلاف نکلیں اور تو ان پہ غلبہ پا لے تو حسین سے درگزر کرنا۔ حضرت امیر معاویہ وصیت کر رہے ہیں یزید کو حسین سے درگزر کرنا، کیونکہ ان کا بڑا حق ہے امت پر، اور حسین کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے قرابت داری ہے، قرابت رسول کا حیا کرنا۔ اب آپ فیصلہ کریں، اس کے باوجود بھی اگر یزید اپنی بدبختی کا اظہار کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ نیک نیتی سے اتحاد امت کے لیے اسے ولی عہد مقرر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر میری نیت ٹھیک ہے تو اس کو مکمل فرما، اور اگر میری نیت ٹھیک نہیں اس کی تکمیل نہ فرما۔ برسر منبر اگر دل میں چور ہو تو کوئی کیسے دعا کر سکتا ہے؟ پھر آپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں یزید کو کہ ان کا قرابت رسول کا حیا کرنا اور ان پر سختی نہ کرنا۔ اس کے باوجود اگر یزید اپنی بدبختی کا اظہار کرتا ہے تو یزید کی بدبختیوں کا اور یزیدی دور کے تمام تر جرائم کا ذمہ دار آپ حضرت امیر معاویہ کو کیسے بنا سکتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ آخری بات، یزید تو فاسق تھا، جلیل القدر صحابہ کرام جو یزید سے ہر حال میں بہتر تھے، ان کی موجودگی میں ایک فاسق بیٹے کو حضرت امیر معاویہ نے ولی عہد کیوں مقرر کیا؟ اس کا جواب میں تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا، پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ کے اندر لکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ فسق و فجور جو یزید سے اس کی خلافت میں صادر ہوا وہ بر وقت ولی عہدی امیر معاویہ کے علم میں نہ تھا۔ تو اس بدگمانی سے بچ کہ امیر معاویہ اس کے فسق و فجور سے واقف سے، کیونکہ آپ کا مقام اور مرتبہ اس سے بلند تر ہے کہ فسق و فجور جو یزید کے اندر تھا امیر معاویہ اس سے واقف بھی ہوتے۔ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، یہ کیسے تو بدگمانی کیسے کر سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان بوجھ کر کہ وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ لونڈے باز تھا،
وہ بدبخت تھا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، یہ جانتے ہوئے حضرت امیر معاویہ اس کو ولی عہد مقرر کرے، جبکہ تیرے پاس تاریخی شواہد بھی موجود نہیں، تاریخ خاموش ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کے سامنے کبھی کسی نے جا کے بتایا ہو کہ آپ کا بیٹا یہ زانی ہے، بیٹا شرابی ہے، یہ فاسق و فاجر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے علم میں نہ تھا کہ یزید بدبخت ہے، چونکہ ان کے علم میں نہ تھا، لہذا انہوں نے نیک نیتی سے اتحاد امت کے لیے یزید کو موزوں جانا اور اسے ولی عہد مقرر کر دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا یہ فیصلہ، یہ نظریہ درست ثابت نہ ہوا، مگر یزید کو حضرت امیر معاویہ نے ولی عہد کیوں مقرر کیا؟ پہلی بات، آپ کا یہ فیصلہ درست ثابت نہ ہوا، خطائے اجتہادی ہے، مگر صحابہ کرام کی شان میں طعن و تشریح کرنا، گالی گلوچ کرنا، سب و شتم کرنا حرام ہے اور صحابہ کرام کی تعظیم واجب ہے، لہذا آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں طعن و تشریح نہیں کر سکتے، اور یزیدی دور کی خباثتوں کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ کو نہیں بنا سکتے۔ فیصلہ درست ثابت نہ ہوا، آپ کی خطائے اجتہادی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ نے نیک نیتی سے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا، محض بیٹا ہونے کے ناطے یا ہوس اقتدار کے سبب انہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر نہیں کیا۔ آپ کی عظمت اور شان صحابی رسول ہونے کے ناطے اس سے ورا ہے کہ آپ کے بارے میں بدگمانی کی جائے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا یہ موقف خطائے اجتہادی پر اس کو منحصر کیا جائے گا اور آپ کی شان میں طعن و تشریح نہیں کی جائے گی، اور یزید کی بدبختیوں کا ذمہ دار یزید کو قرار دیا جائے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور جو مشاجرات صحابہ ہوئے ان کے بارے میں زبان کو بند رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان پر، کروڑوں رحمتیں ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کے اہل بیت اطہار پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ پر، آپ کے رفقائے کرام پر، جملہ شہدائے کرب و بلا پر، اور ان کے صدقے سے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت پر استقامت اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔